Welcome students, welcome to another interesting class of political science. Today we are going to talk about the approaches to the study of political science. In this lecture we are going to discuss some important questions just like what is meant by approach or what is an approach? What are the main approaches to the study of political science? How many approaches are there in politics? Discuss the historical approach in the study of political science and also throw light on its kinds. All these questions we are going to discuss in this lecture. Okay, let's start. What is approach? An approach is the act of drawing near an object from a given point or direction. What is political approach? In political science, it means the criterion or perspective adopted by a political scientist while studying political phenomena. In simple words, approach is way of dealing with a situation or problem. That is called approach. Way of dealing any problem. Okay, this is called approach. The approaches and method to the study of political science are many, but we are going to discuss two main approaches and their kinds: traditional approaches and scientific approaches. So traditional approaches में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच, इकोनॉमिक अप्रोच, ज्योग्राफिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, philosophical approach and legal approach. And scientific approaches में behavioral approach, integrative approach, power approach और system approach हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो ये जो काइंड्स हैं ये आपने मिक्स नहीं करनी. ट्रेडिशनल अप्रोचेस को अलग से आप अपने पास नोट कर लें और साइंटिफिक अप्रोचेस को भी नोट कर लें और इनको आपस में मिक्स नहीं करना. So we have first approach in traditional approaches, historical approach. It is a descriptive approach. Descriptive यानी कि जिसको describe किया जाए, बयान किया जाए. It describes the historical origin and revolution of various political institutions such as the origin of the state, the development of parliamentary system of government, and Aristotle, Ibn Khaldun and Machiavelli and many other scientists, political scientists in modern times have applied it in the study of politics. तो जो हिस्टोरिकल अप्रोच है वो क्या है कि जब किसी इवेंट की ये जो है ना ये किसी इवेंट की हिस्ट्री को बयान करती है. मिसाल के तौर पे अगर हम जानना चाहते हैं कि बरतानिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, हालांकि वहाँ पे बादशाहत तो अब भी है, किंग और क्वीन जो हैं वो हेड ऑफ़ द स्टेट है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में वहाँ पे कैसे डेवलप हुआ और उनके पास कौन सी पावर्स थी, अब कौन सी हैं, तो ये तमाम चीज़ें अगर हम देखना चाहेंगे, माजी के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो ये हमें हिस्टोरिकल अप्रोच को यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा. अब लिमिटेशन क्या है हिस्टोरिकल अप्रोच की? Historical approach has, however, some limitations. First of all, it is sometimes not possible to have all necessary documents, records, and other source material on the problem of the past. पहली बात क्या है कि हमें उस प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं हमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट सारे के सारे नहीं मिल पाते, रिकॉर्ड वगैरह नहीं मिलता या जो मटेरियल हमें चाहिए उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. सेकेंडली, to discuss a problem in terms of its history may not throw light on what it is today. कि अगर हम उसको हिस्टोरिकली डिस्कस करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि अब जो है वहाँ की सिचुएशन क्या है. तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी अप्रोचेस को डिस्कस करना है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती. ओके, वी हैव नेक्स्ट अप्रोच इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस, that is economic approach. Economic condition in a country have great influence on its political activities and relation. Political movement are deeply influenced by economic cause. Many of the present day problems like labor laws, tariff कहते हैं taxes वगैरह जो लगाने के,
government ownership of means of production, relation of the state to the corporate enterprises are at the bottom of economic problems. The Marxist economic approach has led to the revolution of Soviet Russia, China and other countries. تو یہ جو اکنامک اپروچ ہے اس کو معاشی مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ماضی میں کون سی معاشی پالیسی اپنائی تھی اور اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوا تھا. جیسے کہ اکنامک کنڈیشنز جو کنٹری کی ہیں وہ آپ کو تو پتہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بھی بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں. پھر جو ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں دوسری کنٹریز کے ساتھ اس کو بھی بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر اکنامک تو کسی کنٹری کی اگر اسٹرانگ ہوگی, اکنامکلی وہ ڈیولپ ہوگا, اس کے پاس پیسہ ہوگا, تو اوبویسلی اس کنٹری کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جو معاشی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں کہ اکنامکلی ایک کنٹری جب تک مضبوط سٹیبل نہیں ہوگا تو وہ کنٹری رن نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک کنٹری کو چلانے کے لیے ہمیں اکنامک کی, ہمیں روپے پیسے کی, مالیت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ کارل مارکس کی جو اکنامک پالیسی تھی اس نے یو ایس ایس آر اور چائنا وغیرہ میں ریولوشن لایا تھا. تو اکنامک پالیسیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور کسی بھی کنٹری کے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم جس اپروچ کا استعمال کرتے ہیں ہم اس کو اکنامک اپروچ کہتے ہیں. We have next approach, that is geographical approach. Geographical and physical conditions influence the character, the national life of the people and their political institutions. Geography deeply affects all aspects of human life. These are social, economic, religious, cultural and political. The agriculture, industry, customs, human beliefs, clothing, shelter and all other aspects of life are influenced by climate, soil and other natural resources. تو جو جغرافیکل اپروچ ہے پولیٹیکل سائنس میں ہم اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں. جغرافیہ یعنی کہ ایک کنٹری کی جغرافیکل کنڈیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمینی حالت کیسی ہے, وہاں پہاڑ ہیں, دریا ہیں, سمندر ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں کا کلائمیٹ کیسا ہے, اس کی سوئل کیسی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں ایک کنٹری کی پالیسیز کو. جیسے فار ایگزامپل کسی کنٹری کے اندر بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور تو وہ پہاڑ ایک طرح سے ان کے لیے نیچرل باؤنڈری کا کام کرتے ہیں, اور اگر کسی کنٹری کے ساتھ کوئی سمندر ہے تو اس کے ذریعے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک کنٹری کی جغرافی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ کلائمیٹ وغیرہ بھی افیکٹ کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں کی اپنی فصلیں ہیں, وہاں کی خوراک مختلف ہے, وہاں کے لوگوں کا رہن سہن مختلف ہے بنسبت گرم علاقے کے لوگوں کے. تو جو جغرافیکل اپروچ ہے اس کا بھی ہم پولیٹیکل سائنس میں مطالعہ کرتے ہیں اور جو جغرافیکل پرابلمس ہیں ان کو ہم اس میں ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. So we have next approach, psychological approach. In the beginning of the 20th century, the science of human nature called psychology has divided a new approach to the study of political science. تو psychology کیا ہے؟ ہیومن نیچر کی سائنس آف ہیومن نیچر کو ہم جو ہے وہ سائیکالوجی کہتے ہیں. تو یہ 20th سینچری میں اس کا آغاز ہوا پولیٹیکل سائنس میں. سائیکالوجی از دا سائنس آف بیہیویئر آف مین اینڈ ہز سوشل ریلیشن شپ. ہیومن سائیکالوجی supplies the best clue to the understanding of state and its institution. The state and its institutions are the product of human mind and best be understood in the term of mind. The government and laws, in order to be effective, must be adapted to the mental ideas of those whom they govern. سائیکالوجی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن نیچر ہے. سائیکالوجی ڈیلز ود دا ہیومن نیچر اینڈ مائنڈ. اٹ اسٹڈیز دا ہیومن لائکس اینڈ ڈس لائک. ٹھیک ہے, تو ان پولیٹیکل سائنس دیر از اے گریٹ رول آف سائیکالوجی
human behavior is not constant, it is variable. I mean کہ human nature جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے، انسانی فطرت ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو فار ایگزامپل جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو سیاستدان جو ہیں وہ اس اپروچ کا استعمال کرتے ہوئے اپنا ایجنڈا تیار کرتے ہیں اور اس بیس پر وہ الیکشن لڑتے ہیں. یعنی کہ ہیومن جو ان لوگ ہیں ان کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے جو اس وقت کی جو پرابلمز ہیں سوسائٹی میں ان کو سولو کرنے کے لیے کچھ ایجنڈا ترتیب دیتے ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، تو اس بیس پہ وہ الیکشن لڑتے ہیں اور لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. تو ہیومن سائیکی کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو وی کین سے دیٹ ماڈرن گورنمنٹس یوز سائیکالوجی ان پبلک اوپینین، ملٹری انٹیلیجنس، کمپٹیٹیو ایگزامز، الیکشنز ایٹسیکٹرا. ٹھیک ہے. آر پولیٹیکل سائنٹسٹ مسٹ نو اباؤٹ دا بیسک پرنسپلز آف سائیکالوجی آن دا ہیومن سائیکی. So next one is sociological approach. Political sociology is the field of sociology that studies the relationship between society and the politics, including the role of power, social structure, institutions in shaping political behavior and outcome. Sociology may be defined as the science of society. It treats man as a social being in the origin, organization, and development of human society and human culture with special reference to the social and political institutions. تو سوشیولوجی کیا ہے؟ سائنس آف سوسائٹی ہے. تو پولیٹیکل سوشیولوجی کیا ہے کہ ہم اس میں ریلیشن دیکھتے ہیں بٹوین سوسائٹی اینڈ دا پالیٹکس. ٹھیک ہے. including the role of power, social structure and institutions in shaping political behavior and outcome. سوسائٹی کے اندر چونکہ آ جاتا ہے کاسٹ، ریلیجن، کسٹمز، ٹریڈیشنز ایکسیکٹرا، یہ تمام چیزیں سوسائٹی میں آ جاتی ہیں. اور پالیٹکس میں کیا ہیں؟ پارٹیز ہیں، پریشر گروپس ہیں، اسٹیٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اپروچ کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو فیکٹرز ہیں سوسائٹی کے اندر، جو فیکٹرز ہیں جیسے ریلیجن ہے، ٹریڈیشنز ہیں، کسٹمز ہیں، کاسٹ، کریڈ وغیرہ. ٹھیک ہے. اور پالیٹکس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پریشر گروپس ہیں ایٹسیکٹرا، تو یہ ایک دوسرے پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں ہم اس اپروچ میں یہ دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جو سوسائٹی کے مسائل ہیں تو ان مسائل کو ہم اس کا جو حل پیش کرتے ہیں. تو اس اپروچ کے اندر ہم ان سوسائٹی کے ان مسائل کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلاسفیکل اپروچ. Philosophical approach is based on the personal value of judgment of the political thinkers. It is an approach of personal likes and dislikes. It was applied by Plato and Aristotle in the ancient time. Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd applied it in the modern times. The political thinkers concentrate on the ideas, values, and doctrine about politics and discuss the good life and ideal state to achieve. تو فلاسفیکل اپروچ جو ہے یہ پرسنل ویلیوز آف ججمنٹ پہ بیس کرتی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ لاجک اور آرگومنٹ کی بنیاد پر اس اپروچ کو استعمال میں لایا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل جو فلاسفرز ہیں وہ کچھ آئیڈیاز بناتے ہیں اور ان آئیڈیاز کا جو بیسس ہے وہ ہمیں لاجک کی بنیاد پر بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے پلیٹو کی جو آئیڈیل اسٹیٹ تھی. ٹھیک ہے. تو اس آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر پلیٹو نے ہمیں تمام چیزیں بتائیں کہ پاپولیشن ایسی ہو، جیوگرافی ایسی ہو تو ایک اسٹیٹ جلدی جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں فلاسفیکل جو فلاسفرز ہمیں لاجک اور آرگومنٹس کی بنیاد پہ جو ہمیں چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو فلاسفیکل اپروچ کہتے ہیں. اس اپروچ کو ایرسٹوٹل اور پلیٹو نے استعمال کیا. پھر جو ماڈرن ٹائمز ہیں اس پہ الفارابی، ابن سینا، ابن رشد جو ہیں وہ انہوں نے اس اپروچ کا استعمال کیا ہے. تو انہوں نے کچھ آئیڈیاز
ویلیوز وغیرہ اکٹھے کی پولیٹیکل ایک سوسائٹی کے اندر، اور پھر ہمیں یہ بتایا ہے کہ گڈ لائف جو ہے وہ یا آئیڈیل اسٹیٹ ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں. تو اس اپروچ کا استعمال ان فلاسفرز نے کیا. نام یاد رکھنا ہے: پلیٹو، ایرسٹوٹل، فارابی، ابن سینا، ابن رشد ایکسیکٹرا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیگل اپروچ. Legal approach means the study of a legal and constitutional law of the state. It began with the study of Roman law at the end of the Middle Age in Europe. Its most important contribution are the concept of state, theory of sovereignty, and international law. Later on, it contributed on the rise of constitutionalism as an essential basis of state. Legal approach اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے، اسٹڈی آف لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل لا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سیاسی مسائل کو قانون کے مطابق حل کرنا. تو یہ جو اپروچ ہے یہ ہماری مدد کرتی ہے یہ پتہ کرنے میں کہ حکومت کے ایکشنز لیگل ہیں یا نہیں. یہ اپروچ پولیٹیکل سائنس کو لیگل پروسیسز سے لنک کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جتنے بھی پرابلمس ہیں ان کو لیگل وے میں حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس اپروچ میں. اور اس کی جو موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے اس میں ہے کہ یہ ہمیں اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیتی ہے، تھیوری آف سوورینٹی بتاتی ہے، پھر انٹرنیشنل لا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اب آتے ہیں جی سائنٹیفک اپروچز کی طرف. تو سائنٹیفک اپروچز میں جو فرسٹ ون ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے بیہیویئرل اپروچ. Modern sciences and technology like computers and electronics have given birth to the new approach to the study of politics. It is the behavioral approach. It studies the human behavior. It lays emphasis on the measurement of the activities or behavior of individuals in political field. It studies mostly the micro-political system. تو بیہیویئرل اپروچ جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی پیداوار ہے، جیسے کمپیوٹرز اور الیکٹرانکس جو نیو ہیں یا جو انٹرنیٹ ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی پوری دنیا کو ماڈرن ٹیکنالوجی نے ایک گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے. تو یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی پیداوار ہے بیہیویئرلزم. ٹھیک ہے، یا بیہیویئرل اپروچ جس کو ہم کہتے ہیں. تو بیہیویئرل اپروچ ہے کیا؟ یہ کیا کرتی ہے؟ اٹ اسٹڈیز دا ہیومن بیہیویئر، کہ ہیومن بیہیویئر کا لوگوں اس کے اندر لوگوں کے بیہیویئر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور جب ہم اس کو پولیٹیکل سائنس میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو لوگوں کا پولیٹیکل بیہیویئر ہے، یعنی کہ وہ اپنی سیاسی پارٹیز کے بارے میں، پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ بیہیویئرل اپروچ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ سیاست کے اندر جو عام لوگوں کا کردار ہے اس کو ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں. اب ہمارے پاس نیکسٹ ہے انٹیگریٹو اپروچ. انٹیگریٹو کا کیا مطلب ہے؟ کہ چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا، مختلف چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا. انٹیگریٹو اپروچ ٹرائز ٹو اوور کم دا ویکنیسز آف بیہیویئرزم. The integrative approach will provide better techniques for the interpretation of data and for the development of verifiable proposition, which will help a political scientist in solving the problems of politics. تو انٹیگریٹو کیا ہے کہ ہم بہت ساری جب چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ اگر میتھس کو پڑھ رہے ہو تو اس میں آپ کو انگلش کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کہ جب آپ ورڈ پرابلم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو انگلش کو دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہے کہ یہ جو اپروچ ہے یہ پرانی یعنی کہ ٹریڈیشنل اور ماڈرن اپروچز کا مکسچر ہے. یہ سمجھ لیں کہ جیسے بہت سارے مضامین کو ایک ساتھ جوڑ کر پڑھایا جائے تو ہم اس کو جب اس اپروچ کو استعمال کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹیگریٹو اپروچ ہے. یعنی کہ جو پولیٹیکل پرابلمس ہیں پالیٹکس میں،
جب ہم ان کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ہم ان کو جو ویکنیسز ہیں پچھلی جو اپروچز ہم نے پڑھی ہیں جیسے بیہیویئرزم، ٹھیک ہے، تو ان ویکنیسز کو دور کرنے کے لیے، ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری ٹیکنیکس کو، اپروچز کو ملاتے ہیں، تو ہم اس کو انٹیگریٹو اپروچ کہتے ہیں. We have next approach is power approach. The concept of power politics provides a way of understanding system of international relations. In this view, states compete for the world's limited resources, and it is to an individual state's advantage to be manifestly able to harm others. Power politics priorities national self-interest over the interest of other nations or the international community, and thus may include threatening one another with military, economic, or political aggression to protect one's nation's own interest. تو پاور اپروچ کیا ہے؟ پاور اپروچ، جب پالیٹکس میں ہم پاور کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے یا سیلف انٹرسٹ کے لیے یا اپنی نیشن کے فائدے کے لیے جب ہم دوسروں کو ہارم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، چاہے ان کو ہم تھریٹن کرتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، یا ملٹری کا استعمال کرتے ہیں، یا اپنی اکنامک کو زیادہ مضبوط کرتے ہیں، یا ہم ویپنز وغیرہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو تھریٹن کرنے کے لیے یا اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو جب ہم پاور کا استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو پاور اپروچ کہتے ہیں. یا ظاہر سی بات ہے کہ جو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں دنیا کے اندر، وہ نیچرل ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے آپس میں کمپیٹ کر رہی ہیں، تو ہر کوئی اپنا سیلف انٹرسٹ چاہتا ہے. تو جب ہم پولیٹکس کے اندر پاور کے استعمال کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ پاور بیسیکلی ہے کیا، کہ دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا، ٹھیک ہے. تو دوسری کنٹریز کی نیچرل ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے جب ان پاور کا استعمال کیا جاتا ہے، ان کو تھریٹن کیا جاتا ہے یا ملٹری کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں پاور اپروچ میں آ جاتی ہیں. The last one is system approach. System approach is an analogical approach. This is to say that political systems are like those found in physics, biology, and astronomy. David Easton and Almond applied system approach to the study of politics. They said that the whole human society is a social system of which government is a political subsystem. The system approach provides the heuristic help to the political scientists. It enables them to study where a political system is under strain, that is, where the inputs are not sufficient to balance the outputs. کیا ہے سسٹم اپروچ؟ جیسے کہ سوسائٹی کے اندر بہت سارے سسٹم ہوتے ہیں، جیسے اکنامک سسٹم ہے، کلچرل سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے پولیٹیکل سسٹم بھی ایک ہے ان میں سے. اور جب اب سسٹم کیا ہے؟ پولیٹیکل سسٹم کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سسٹم کیا ہے. تو سسٹم جب بہت سی یونٹ جو ہیں یا اینٹیز ملتی ہیں تو سسٹم بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو پولیٹیکل سسٹم کی جو یونٹس ہیں یا جو اینٹیز ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں وہ لیڈرز ہیں، پولیٹیشینس ہیں اور انسٹیٹیوشنز وغیرہ ہیں. اب یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کا کام کیا ہے کہ یہ سوسائٹی کے اندر جو ویلیوز ہیں ان کو اتھارٹیٹیولی ایلوکیٹ کرنا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ سوسائٹی میں جو ویلیوز یعنی کہ جو ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ جابس ہیں، یعنی کہ دولت سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس کی جو منصفانہ تقسیم ہے، تو یہ کام ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم کا. تو یہ جو پولیٹیکل، ظاہر سی بات ہے بہت سارے سسٹمز ہیں، جیسے اوپر ہم نے ذکر کیا کہ
اکنامک سسٹم ہے چاہے، ٹھیک ہے، کلچرل سسٹم ہے، تو پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کا کام کیا ہے یہ یاد رکھنا ہے پولیٹیکل سسٹم کا، کہ سوسائٹی کے اندر ریسورسز کی منصفانہ تقسیم کرنا۔ تو جو ڈیوڈ ایسٹن ہے، جو ڈیوڈ ایسٹن ماڈل ہے جو پولیٹیکل سسٹم پہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح ایلمنٹ جو ہیں وہ سسٹم اپروچ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے اس اپروچ کا استعمال کیا پالیٹکس میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، دے سیڈ دیٹ دا ہول ہیومن سوسائٹی از اے سوشل سسٹم، کہ یہ جو ہیومن سوسائٹی ہے یہ ایک سوشل سسٹم ہے، وچ گورنمنٹ از اے پولیٹیکل سب سسٹم، کہ جو گورنمنٹ ہے وہ پولیٹیکل کا ایک سسٹم آ جاتا ہے۔ تو دس سسٹم اپروچ provides the holistic help to the political scientist، یعنی کہ یہ جو سسٹم اپروچ ہے یہ سائنٹسٹ کی حقیقی مدد کرتا ہے۔ اٹ enables them to study، وہ ان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اسٹڈی کریں جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کہاں پہ دباؤ کا شکار ہے، ٹھیک ہے، اور ان پرابلمس کو ریزالو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ چونکہ یہ اپروچز آپ کو میں نے بہت ایزی ورڈنگ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویسے آپ کو ان تمام اپروچز پہ بہت گھنٹوں لیکچر سننے پڑتے ہیں، ہر اپروچ پہ بہت زیادہ ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے، تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں یہ ساری اپروچز تھوڑی تھوڑی جو ہیں وہ آپ کو بہت ایزی ورڈنگ میں ایکسپلین کروں، تاکہ آپ کو وہ گھنٹوں کے لیکچرز نہ سننے پڑیں۔ سننے چاہیے آپ کو، زیادہ ڈیٹیل ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور ہم نے ایگزام کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا مین کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ یہ اپروچ کیا ہے تو آپ ایزیلی اس کو آگے ایلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔